बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शमतरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, एक पेटेंट थ्योरी है कि जी अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसका एक ही फार्मूला है कि जी वहाँ पे अगर सोसाइटी ग्रो कर रही है तब वो मुल्क तरक्की कर सकता है। और जब हम सोसाइटी की ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें एथिक्स की बात होती है, उसमें वैल्यूज़ की बात होती है, उसमें राइट एंड रॉन्ग की थ्योरी की बात होती है और उसमें गुड और बैड थ्योरी की बात होती है। और अगर इस थ्योरी को, ये जो सारी सोशल एथिकल वैल्यूज़ की बात हो रही है, गुड बैड राइट रॉन्ग की बात हो रही है, ये अगर एजुकेशन सिस्टम के साथ इनको नत्थी कर दिया जाए तब कहा जाता है कि जी माशरे ग्रो करते हैं। जब माशरे ग्रो करेंगे तो मुल्क तरक्की करता है। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को लिंक करता है, एथिक के साथ, वैल्यूज़ के साथ, गुड बैड राइट रॉन्ग के कंसेप्ट के साथ, इस फ़लसफ़े के साथ एजुकेशन सिस्टम कितना इन्वॉल्व है, इस पे बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे बात करेंगे कि प्राइमरी लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, उसके बाद हाई स्कूल का सिस्टम है, उसके बाद कॉलेजेस हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो बिगाड़ है इस वक्त पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में कि जी अगर मुल्क की हम 500 यूनिवर्सिटीज़ का डाटा कलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी उस स्टैंडर्ड पर अपने आप को पूरा नहीं उतरती। ये क्या वजूहत हैं? करिकुलम का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, फैकल्टी का प्रॉब्लम है, पैकेज का प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। माहिर तालीम हमारे साथ में स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं जी गुलाम हुसैन खोसा साहब। आप रीजनल डायरेक्टर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्तान के। हम आपको वेलकम करते हैं खोसा साहब। थैंक यू सर। खोसा साहब, तालीम हमारा बड़ा इशू है कि तालीम की वजह से हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम बर्बाद है, पुलिस बर्बाद है, जजेस बर्बाद हैं, आपका डॉक्टर्स बर्बाद हैं, वकला बर्बाद हैं। आप नाम लेते जाएँ इदारे का और उसकी अगर आप कड़ियाँ लेती हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम के साथ नत्थी होता है। अच्छा सर, अगर बिगाड़ है एजुकेशन सिस्टम को अगर शुरू से हम देखें ना सर, जब अंग्रेज़ों ने ये एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया था तो हमारे इंतहाई माज़रत के साथ कि स्पेशली मुस्लिम की तरफ से तो फतवे आए थे कि जनाब ये कुफ्र है, ये यहूद व नसारा का इल्म जो है ये कुफ्र है। बहुत बाद में जाके हमारे उलमा को या हमारे मुसलमानों को थोड़ा सा ख्याल आया कि ये इल्म हासिल करना चाहिए, जिसमें सर सैयद साहब हमारे सर फहरिस्त थे, वो इनको इस तरफ लेके आए। फिर मुस्लिम अलीपुर कॉलेज जो है, मुस्लिम कॉलेज जो था, उधर से जो स्टार्ट किया। फिर हम एजुकेशन की तरफ अभी भी हम उस टाइप के नहीं हैं। मैं इसकी आपको मिसाल दूं कि जब अगर याद हो आपको कि चाँद पे जब जा रहे थे नील आर्मस्ट्रांग, तो उस वक्त हमारी तरफ से फतवा ये था कि जनाब जो इस पे बिलीव करेगा उस पे उसकी बीवी हराम है, निकाह ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारी जगहों पे निकाह दोबारा किए गए। इस टाइप का हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट था। उसमें हमने उस चीज़ को जारी और सारी रखा। मैं आज भी एक जगह पे बात कर रहा था, वहाँ ये था कि हमारे मदरसे में जब बच्चा जाता है, अगर वो मौलवी साहब से सिर्फ बिस्मिल्लाह का मतलब पूछता है तो उसको मार पड़ती है कि तुम क्यों और कैसे नहीं पूछ सकते। अच्छा, इल्म जो है या तालीम क्यों और कैसे का नाम है। जब तक क्यों और कैसे बच्चे को पता नहीं होगा, जब तक उसकी अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर उस चीज़ का उसको इल्म नहीं होगा, उतने तक वो तालीम हासिल नहीं कर रहा। अब हम आते हैं अपने सिस्टम पे जो इस वक्त राजुल वक्त है कि हमारे जो सरकारी इदारे थे वो सावरे अंग्रेज़ों के दौर से थे। उसमें सावरे जो अगर आप उसको गौर करें तो 75 तक उनमें इन्हांसमेंट आती रही, इदारे बढ़ते रहे और अच्छे और स्टैंडर्ड के इदारे रहे। अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखें पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ से कई नोबल लॉरिएंट पैदा हुए हैं। और हमारे यहाँ भी एक नोबल लॉरिएंट था जिसकी हम पाकिस्तान में बड़ी कदर की, वो भी सबके सामने है। और मैं ये समझता हूँ सर, जो है ना, उस सिस्टम को हमने जब क्रश किया किसी एक दौर में आके, हमने प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी कि इसको प्राइवेट इदारों में। फिर एक से ज़्यादा सिस्टम हमने अरेंज कर दिए। एक हमारा जो उर्दू मीडियम सिस्टम था, एक इंग्लिश मीडियम सिस्टम, एक ऑक्सफोर्ड सिस्टम। हमने अपने तलबा को, या मैं समझता हूँ कि अपनी जो यूथ है उसको कंफ्यूज किया
اس کی مین کاز یہی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں میں تسلسل نہیں تھا. پہلے حکومت اے گروپ کی آئی, اس نے 5 سال پالیسی بنائی, اگلے 5 سال بی گروپ کی آ گئی, انہوں نے اس والی پالیسی کو کینسل کیا, پھر نئی پالیسی سٹارٹ کر دی. اگر آپ اپنا کریکولم دیکھیں تو اس میں بھی کتنے بگاڑ لائے ہم اس کو اپ ڈیٹ نہ کر سکے. اچھا, پھر ہم نے ہر چیز میں کچھ چیزیں گھسڑنے کی کوشش کی ہے جن کی ضرورت نہیں تھی, اور اس پہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ شاید بات کی ہے. اب اسلامیات کے اندر ہم ہسٹری کو گھسائے ہوتے ہیں. اب اردو سبجیکٹ ہے, بجائے اس میں ہم جو ہے نا اس میں اردو کا کوئی نالج رکھیں, اس میں بھی ہم نے بہت ساری جنگیں ڈال دیتے ہیں جو ہسٹری کے ساتھ جن کا تعلق ہے. یعنی جو پراپر سبجیکٹ ہے اس کی پراپر جگہ پہ نہیں پڑھاتے. یہ ہمارے کریکولم میں تھوڑے سے مسائل رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ رائٹ آدمی کو رائٹ پوزیشن پہ نہیں بٹھائیں گے اتنے تک یہ مسائل رہیں گے. اب کریکولم کے لیے لیٹ سے آپ ایک اسپیشلسٹ تھے لیکن آپ کی سفارش نہیں تھی بڑے ایوانوں میں, آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور مجھے جو ہے نا اس کا بالکل زیرو ایکسپیرینس تھا, اور میری کیونکہ ایوانوں تک رسائی تھی, اور مجھے وہ اس جگہ پہ بٹھا دیا گیا. پھر ہم نے اس چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا. اچھا, دنیا پوری کے اندر ہر ایک جو ہے نا ایجوکیشن جو پالیسی بناتے ہیں وہ کم از کم 10 سال کے لیے ہوتی ہے, ہماری چند دنوں کے لیے ہوتی ہے. صرف یہ ہوتی ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے, مجھے کہا جائے کہ جناب یہ اسلام کا مخلص ہے, یہ اسلام کے ساتھ بڑا وہ ہے. ہم نے ان چیزوں پہ تو فوکس کیا, یہ نہیں دیکھا کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا ماسٹر کا لیول رہا ہے اس میں اگر ہم باہر جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس میک اپ کورس کرائے جاتے تھے, کیونکہ ہم اس سٹینڈرڈ کی تعلیم یہاں سے نہیں لے کے جاتے تھے. اب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کی یوتھ کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ پالیسی میکنگ کا قصور تھا جنہوں نے ان کو ڈگری ایسے ایوارڈ کر دی. اچھا, اس میں جو انگریزوں نے ہمارے ساتھ جو سسٹم بنایا تھا, اگر آپ ناراض نہ ہوں تو وہ میں بتاؤں آپ کو کہ وہاں ان کے اپنے پاس جو پاس مارکس تھے وہ 65% تھے, اور ہمیں انہوں نے نہیں 32.5 تھے پہلے, اور کہتے تھے کہ یہ ہم سے آدھے عقل مند ہیں, کہ یہ اتنے ذہین نہیں ہیں جتنے ہم لوگ ہیں, لہٰذا ان کو آدھے نمبروں سے پاس کریں. پھر 32.5 پہ جو ہے نا ٹیچرز کو مارکنگ میں مسائل ہوتے تھے, 0.55 کی مارکنگ کس طرح کریں, پھر اس کو 33% کیا گیا, اور آج تک وہ نافذ العمل ہے, اور ہم 77 سال کے ہو گئے ہیں انگریزوں سے جان چھڑائے ہوئے. ابھی میں 40% کیا ہے, وہ 40% کچھ اداروں نے کیا ہے, ابھی شاید جو ہے نا میرے خیال میں بورڈز نے یہ کیا ہے کہ جناب 40% اب ہوگا. اچھا, وہ ہر دفعہ ایک نیا تجربہ کیا جاتا ہے. پہلے آپ کی فرض کیا فلاں کلاس جو ہے نا 5 کورسز سے ہوگی, پھر 8 کورسز سے ہوگی, پھر 2-4 بیچ میں اور گھسائے. اچھا, اس میں کچھ چیزیں تو ہمیں وہ کمپلسری پڑھنی ہوتی ہیں کہ جناب اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر آگے جائیں گے, حالانکہ اس کے کیریئر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ سے اگر بچے نے انجینئر بننا ہے, انجینئر بننے کے لیے مدرسے میں جو چیزیں پڑھی ہیں پھر اس کو وہی چیزیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں. انجینئر بننا ہے تو اس کو ایسی ہسٹری کیوں پڑھائی جا رہی ہے جس کو ہسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کہ اس نے, کیونکہ ہمیں اس کی اسپیسیفکیشن کا پتہ نہیں ہوتا. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے ایجوکیشنل اداروں میں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے, آپ فلاں ادارے میں جا سکتے ہیں, یا فلاں آپ کام کر سکتے ہیں, آپ صحافی بن سکتے ہیں, آپ جناب. یہ کس لیول پہ کاؤنسلنگ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں سر یہ پرائمری لیول سے ہونی چاہیے. پرائمری لیول سے, اور پرائمری لیول کا جو آپ کو ٹیچر ہے وہ اس کیلیبر کا ہو جو اس کو سارے پتہ, ہڈن جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو جج کر سکے, اس کا فیوچر پلان ڈیسائیڈ کر سکے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس ٹیچر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وہ ہی ہونا چاہیے. اچھا, دنیا میں اگر جائیں تو پرائمری ایجوکیشن میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے, آج بھی میٹرک کو میٹرک پاس پڑھا رہا ہے, اور اس وقت بھی میری بی ایس کی کلاسز بی ایس پاس لوگ پڑھا رہے ہیں, اور وہ کیا پڑھائیں گے وہ سب کے سامنے ہے. اچھا, پھر ہم نے جو سسٹم اپنا بنانے کی کوشش کی اس میں یہی تھا جو سب سے اچھا رٹا لگا لیتا ہے وہ سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے.
اور ہم کچھ دنوں پہلے، کیونکہ اب تو انہوں نے تھوڑا سا آبجیکٹو کر دیا، اس سے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جناب جو بہترین فورتھ اسٹیٹ ہے وہی آپ کا بہترین اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ کرائٹیریا دنیا میں نہیں ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے 4 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ، بڑے ویلڈ ڈسکس کیے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں برٹش رول سے۔ اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو مصر تھا، بغداد تھا، جی ایون آپ کا بھی تھا، وہ مسلمان ہی تھے نا جی، ٹھیک ہے، تو بگاڑ کہاں آیا؟ آپ کا کہاں سے ٹریک پہ ہٹے؟ آپ کی اوچ شریف کی یونیورسٹی کی ڈگری پوری دنیا میں مانی جاتی تھی کسی دور میں، آج سے 1000 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو کہاں ہم ٹریک پہ ہٹے ہیں؟ اچھا ایکچولی جو ہمارا برصغیر میں سب سے زیادہ جو ان پہ نقصان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے مسلم رولر کے دور میں ہوا، کہ جس میں انہوں نے جو ایجوکیشن کے اندر یا دنیا میں بدلاؤ آ رہے تھے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر اکبر کے دور میں دیکھیں تو اس زمانے میں ایک فرانسیسی ان کے پاس آیا، اس نے کہا میرے پاس چھاپا خانہ ہے، میں پرنٹنگ پریس ہے، میں کتابیں آپ کو چھاپ کے دے سکتا ہوں، میں جتنا آپ کے 300 لوگ کام کریں گے وہاں میں اکیلا کام کروں گا۔ اس نے یہ کہا کہ آپ میرے سارے لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے ان جو نئی چیزیں تھیں، نئی ایجادات تھیں، ان کو ایکسیپٹ کیا، وہ آگے نکل گئے۔ ہم نے تو صابر یہاں دیکھیں جو آپ کا آگرہ کا وہ بنایا، محل بنایا، وہاں یونیورسٹیز بن رہی تھی، اور وہاں اگر اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی پیدائش پہ، یہ بھی بیوی کی ڈیتھ ہوئی بچے کی پیدائش پہ، اس پہ یہ تاج محل بنایا گیا، اور وہاں جو ہے نا انہوں نے یونیورسٹی بنائی کہ اس کی اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے کہ پھر کوئی ماں نہ مرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ جی میجر جو آپ نے اس پہ ڈسکس کیا ہے وہ مور دین ون آپ کا سسٹم ہے۔ جی بالکل، آپ کا مدرسے کا بھی سسٹم ہے، آپ کا یہ بھی ہے، آکسفورڈ کا بھی ہے، نیشنل ایک ہمارا نیشنل کریکولم ہے، دوسرا آکسفورڈ کا جو ہے نا ہم پڑھاتے ہیں۔ اچھا اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ نے کہا کہ جی ماسٹر لیول کا جب لڑکا باہر جاتا تھا اس کو وہاں پہ ایک علیحدہ سے کورس کرنا پڑتا تھا، میک اپ کورسز کرنا کرتا۔ اچھا وہ تو آپ کا ماسٹر لیول کا ہوتا تھا، جب آپ کا انجینئر باہر جاتا ہے وہ ایز اٹ از کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو وہاں کچھ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ انٹر کے بعد 5 سال کا سٹینڈرڈ اگر آپ پورا کریں گے تو تب جا کے وہاں آپ کام کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر باہر جاتے ہیں، ابھی اگر ہم ڈاکٹر صاحب اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں نا جی، ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ ایجوکیشن پہ بیسڈ ہے، نالج پہ بیسڈ نہیں ہے۔ ہم اچھا ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، ہمارا یہاں سے بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر وہ امریکہ میں جاتا ہے، کینیڈا میں جاتا ہے، وہ پرفارم کرتا ہے، بڑا زبردست پرفارم، اس کی پروفیشنل کوالٹیز پہ کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں کر سکتا۔ میں دوسرا کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ پہ بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ پرابلم کہاں ہے؟ ہمارے جو معاشرتی بگاڑ جو وجہ بنتے ہیں وہ ایجوکیشن کی بیس پہ نہیں ہے، وہ تو ڈفرنٹ ہے نا جی۔ ہمارا وہ پڑھا لکھا دیکھیں جی، سی ایس پی آفیسر جاتا ہے، اس کے پاس ایک مظلوم عورت جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی پیسے دو تو میں کام کروں گا، وہ کوالیفائڈ ہے، وہ زبردست ہے۔ اس کے حوالے سے میں سر عرض کروں کہ بیسیکلی ہماری جو پالیسی میکنگ ہے نا سر، اس میں فالٹ ہے، جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ اس میں ایجوکیشن پہ پالیسی بنائیں یا یہ بھی ایجوکیشن کی پالیسی پہ؟ دوسرا جو میں اس پہ پڑھانا ہے، سائنس پڑھانا ہے، انگلش پڑھانی ہے، اردو پڑھانی ہے، یہ تو وہ اس پہ میں بات کرتا ہوں نا، جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ پیسے دیں گے تو میں آپ کا کام کروں گا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ابھی تک وہ انگریزوں والا رول جو ہے نا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور انہی والی چھٹیاں ہم کر رہے ہیں، انہی والے ہم پروٹوکول استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا وہ صرف 2500 لوگ آئے تھے جو پورے برصغیر پہ حکومت کر رہے تھے۔ اگر اس دور میں دیکھیں تو آپ کے صرف ڈسٹرکٹ کے اندر 4 انگریز ہوتے تھے اور پورے ڈسٹرکٹ کو چلا رہے ہوتے تھے، باقی سارے ہم ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے۔ اچھا اس زمانے میں اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو وہ چیئرز جو لگائی جاتی تھی اسپیشل ان کے لیے ہوتا یہ تھا کہ فلاں بندہ چیئر پہ بیٹھ سکتا ہے، باقی چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور اس قابل بھی نہیں تھے۔ اچھا اس میں یہ تھا کہ ان زمانے میں ہولی فیملیز کے لیے علیحدہ ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، اور ہاں میرے اور آپ کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے علیحدہ چیزیں ہوتی تھیں۔ ابھی تک ہمارے ساتھ وہی حال ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ہولی فیملیز کے لیے علیحدہ چیزیں ہیں، اور جو ہولی فیملیز نہیں ہیں، میں اور آپ ہوں، اس کے لیے علیحدہ چیزیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو سسٹم 2 سے 3 جو یہاں لگائے ہیں، جس میں آکسفورڈ ہے وہ ہولی فیملیز کے لیے ہے، جس میں یہ نیشنل ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔
اور یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے. ہم نے بھی تو نہیں کیا نا ڈاکٹر صاحب, مطلب ہم نے دیکھے مسلم اسکول نام تھا, ایک پائلٹ اسکول نام تھا, کمپریہنسو نام تھا, یہاں پہ جو ٹیچر بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا نا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کا اس میں قصور نہیں تھا سر جی. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ کی. جب آپ کا ہیڈ جو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے وہ آپ کا ٹرانسفر ریکمینڈ کرتا ہے, آگے سے کہا جاتا ہے یہ تو ہمارا ووٹر ہے, آپ اس کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے, پھر وہ کام نہیں لے سکتا. وہاں سے بگاڑ پیدا ہوا ہے. یہ پھر پالیسی کا مسائل ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہیں ایجوکیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیں سی ایس پی آفیسر ہیں؟ جبکہ میرے پاس ہے. میرے پاس میرے بورڈ کے چیئرمین آپ کا کمشنر ہوتا ہے. کیا کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے جو بورڈ کی چیئرمینی کر سکے؟ اور اس کو ہم نے پولیٹیکل سیٹیں بنا دیا, جبکہ یہ پیور ایجوکیشنل سیٹیں تھیں. اب ایجوکیشن کا ایگزام لے رہا ہے, ایجوکیشن کی ڈگری ایوارڈ کر رہا ہے, اور انتہائی معذرت کے ساتھ صرف بی اے پاس کر رہا ہے, کیوں سی ایس پی کرنے کے لیے بی اے پاس ہونا لازمی ہے. اور تو وہ آپ تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے چیف منسٹر چاہے میٹرک پاس ہو وہ وائس چانسلر اپوائنٹ کر رہے ہیں. ہاں, یہ زیادتی ہو رہی ہے نا. اچھا, اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک پالیسی ہے, اس کا ایک سرچ کمیٹی ہے, سرچ کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے, اس کے بعد پھر وہ چیف منسٹر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. پھر بھی اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے.